Bismillahirrahmanirrahim. I am Asfa Salim, speech and language pathologist, CEO and founder of Young Children Development Center and president of Human Rights Council of Pakistan, Twin Cities. एक तवील अरसे से हम स्पेशल नीड के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं अर्ली इंटरवेंशन के हवाले से, और साथ ही साथ हम सोशल वर्क कर रहे हैं उन खवातीन के लिए, उस तबके के लिए जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। और मैं आपको इसके थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़ाविया इंटरनेशनल मैगज़ीन आपका अपना रसाला है, आपका अपना चैनल है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपनी कोई तहरीर भेजना चाहते हैं या कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो दिए गए पते पे आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाविया इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है उनका नाम है आसिफा सलीम। आए आज हम उनसे उन्हीं के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम सबसे पहले तो आप अपना मुकम्मल तारीफ करवा दें, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और क्या क्या कर रही हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी राफ़िया कि आपने मुझे ये मौका दिया, और इस इंटरनेशनल मैगज़ीन में जो है आपने मुझे जगह दी और मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया जहाँ पर मैं अपना मैसेज भी कन्वे कर सकूँ। तो बहुत लंबा चौड़ा तारुफ़ नहीं है मेरा, बड़ा मुख्तसर सा तारुफ़ है, और उसमें ये है कि इब्तदाई तालीम तो मैंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन, और उसके बाद एमएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में रिफा इंटरनेशनल से मैंने एमएस कंप्लीट किया अपना। और अगर आप मेरे काम का जानना चाहेंगी तो एक तवील अरसा हो गया मुझे इस फील्ड में। सुल्ताना फाउंडेशन से मैंने काम का स्टार्ट किया और एज ए वॉलंटियर स्टार्ट किया, और साथ ही साथ मैंने अपनी तालीम भी जारी रखी और साथ ही साथ एक्सपीरियंस गेन करती रही। और वहाँ पर जो है मैंने मुख्तलिफ बच्चों के साथ काम किया, जिसमें हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी थे, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी थे, नाबीना बच्चों के साथ भी मैंने काम किया है, इंटेलेक्चुअली डिलेड बच्चों के साथ भी काम किया है। उसके बाद आर्मी के सेटअप में उनके इंस्टीट्यूट में तकरीबन 10 से 12 साल सर्व किया। उसके बाद यूस्ट्रा मेडिकल कॉलेज में एज ए सीनियर लेक्चरर में काम करती रही हूँ, और इंचार्ज भी थी मैं स्टूडेंट अफेयर्स के। और इसके साथ साथ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे नाम हैं इसमें, जैसे अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, शाफी इंटरनेशनल, अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, बिलाल हॉस्पिटल, और अभी राइट नाउ मरियम मेमोरियल हॉस्पिटल में हूँ मैं, आईपीआरसी में है मेरा, और इब्ने सीना क्लिनिक एफएच में भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक, माशाल्लाह। मैम जैसे कि आपका ज़्यादातर काम स्पेशल बच्चों के साथ है, तो इसमें आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अगर मैं इसको छुपाऊँ नहीं और आपसे सच शेयर करूँ, तो मुश्किलात का आगाज़ तो आपकी फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है। था कि वो कह रहे थे कि बहुत मुश्किल काम है, तुम नहीं कर पाओगी, क्या तुम इतना वो कर लोगी? क्योंकि सब्र और तहम्मुल का यहाँ पर बहुत एक जो है वो पैशन होना आपके अंदर, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो वो मुश्किलात थी, बट अभी ऐसा है कि आपको अगर कुछ हासिल करना है या आपने किसी के लिए कुछ काम करना है, तो उसको आप फिर मुसलसल करते चले जाते हो। तो फिर जो मुसलसल आप करते हैं और आप प्रूव कर देते हैं कि हाँ, आप में कुछ थोड़ा बहुत टैलेंट है और आप कर सकते हो, तो वही लोग जो आपकी मुखालफत करते हैं, वो आपकी सपोर्ट बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे इखलाकी एतबार से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो माशरती हालत है वो किस तरह की है और किस तरह के जराइम की तादाद ज़्यादा है, और यहाँ हो देखा जाए तो वुमेंस के जो राइट्स हैं उन्हें उस तरह से नहीं दिए जाते, उन्हें तल्फ कर दिया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं अगर इसको क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले अपने तारुफ में बताया कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ मैं, और यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेंटर की फाउंडर भी हूँ और सीईओ भी हूँ। उसके साथ-साथ मैं प्रेज़िडेंट भी हूँ ह्यूमन राइट्स की। और अगर मैं उस एंगल से आपसे बात करूँ, तो क्योंकि स्पेशल नीड के बच्चों के साथ तो हम कर ही रहे हैं काम। वहाँ पर एक अलग से जो है मुश्किलात हैं, पेरेंट्स को समझाना, उनके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं उनको समझाना, ग्रैंड पेरेंट्स को समझाना, तो एक एक अलग जो है इसमें एक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। और इसी के साथ-साथ अगर हम माशरे में देखें, तो हम अगर ख़वातीन की तरफ अगर नज़र उठाते हैं, तो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो-चार हैं। अगर वो बाहर निकलती हैं कमाने के लिए, तो एक अलग उनके लिए मुश्किलात होती है, और अगर वो घर बैठ के बच्चों की परवरिश करना चाहती हैं या उनकी तालीम और तरबियत में कुछ करना चाहती हैं, तो वहाँ पर उनको
الگ سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی فیملی میں جائیں گے، اپنے ارد گرد نظر اٹھائیں گے تو بے انتہا مشکلات ہیں، اور اس کی مجھے جہاں تک ایک بڑی وجہ لگتی ہے وہ ہے اویئرنیس کی کمی. ہمیں اپنے رائٹس کا، ہمیں اپنے حقوق کا نہیں پتا کہ ہماری کیا ڈیمانڈ ہے. حقوق العباد تو اللہ پاک نے بھی بتائے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ آپ کی اپنی ذات بھی آتی ہے. تو پہلے تو آپ اپنی ذات کے لیے آواز بلند کرنے کا جو ہے وہ لے کر آئیں، اپنے اندر ہمت لے کر آئیں، جرت لے کر آئیں. جب تک آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو کوئی آپ کی شاید مدد بھی نہیں کر پائے گا. تو میں اس توسط سے یہ میں درخواست بھی کرنا چاہوں گی اپنی تمام بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، کہ اگر آپ کو کہیں بھی، آپ کے اسکول کالج میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں ہی بن کے، اگر آپ کو کوئی بھی ہراساں کر رہا ہے یا آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے ضرور آواز بلند کریں، اور ایٹ لیسٹ ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے شیئر کروں کہ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ کسی اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہے اور وہ دیکھنے میں بالکل تندرست آپ کو لگ رہا ہے، اور اچانک سے وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، وہ مارکیٹ میں، تو بچہ لیٹ بھی جائے زمین پہ، تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ انتہائی ایک وہ پریشان اور اس حالت میں آ جاتے ہیں، اور ایک ارد گرد دیکھنے والے ایک عجیب سا اس کو رسپانس دینے لگتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، کہ بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ان پیرنٹس کو پریشان نہ کریں جو کہ ان کے والدین ہیں، اور آپ کی ایک نظر اور آپ ایک ہمدردی کا جملہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ دے سکتے ہیں. ایسے میں اگر اسٹیٹ پر دیکھیں تو اسٹیٹ جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں کس طرح کا کردار ادا کرتی ہے اور اس پہ کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے؟ رافع دیکھیں، اصل میں جو ریاست ہوتی ہے نا وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور اس کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے. ابھی اگر جیسے ہم اپنے ہی ادارے کی بات کریں، یا ہم جیسے بہت سے اور بھی ایسے ادارے ہیں کہ جو کہ بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایسا اتنی سپورٹ نہیں ملتی جتنی کی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں ان کو جو ہے وہاں تک بھی اپنا پیغام لے کر جانا ہوگا کہ وہ اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو ایک ڈسیبلٹی کا جو ورڈ آتا ہے بچے کی لائف میں، تو ہم کافی حد تک یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس لفظ کو اس سے نکالیں اور اس کی ارلی انٹرونشن کریں. اور اس میں اگر ہمیں ریاست سپورٹ کرے گی، ان کے حقوق کا کرے گی، بٹ ان کو ریکگنائز کرے گی، کیونکہ بہت زیادہ ایسی ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ ہڈن ڈسیبلٹی ہے. وہ دیکھنے میں بچہ بالکل نارمل ہے، جیسے اگر میں نام لوں آٹزم کا، تو یہ ایک اس طرح کی ہے کہ نیورولوجیکل یہ ایشو ہے، اور دیکھنے میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بچے کے ساتھ کیا مسئلے چل رہے ہیں. تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا انہیں مین اسٹریم میں جانا ہے، کیا انہیں اسپیشل ایجوکیشن میں جانا ہے، انہوں نے کہاں جانا ہے. تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو جو ہے حکومت اگر اچھے طور پہ گائیڈ کرے گی، ان کے ساتھ کام کرے گی، فائنینشلی بھی سپورٹ کرے گی، تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ سوسائٹی کا کیا رول ہے؟ لائک اگر حقوق العباد کی طرف سے دیکھا جائے تو کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں مطلب سوسائٹی کے جو باقی لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ان بچوں کے بارے سے؟ دیکھیے، میں یہاں تو اپنے مذہب سے ہی سٹارٹ کروں گی کہ ہمارا مذہب کس قدر خوبصورت مذہب ہے، اور اس میں تمام لوگوں کے حقوق بتائے گئے ہیں. بچوں نائز کرے گی، کیونکہ بہت زیادہ ایسی ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ ہڈن ڈسیبلٹی ہے. وہ دیکھنے میں بچہ بالکل نارمل ہے، جیسے اگر میں نام لوں آٹزم کا، تو یہ ایک اس طرح کی ہے کہ نیورولوجیکل یہ ایشو ہے، اور دیکھنے میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بچے کے ساتھ کیا مسئلے چل رہے ہیں. تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا انہیں مین اسٹریم میں جانا ہے، کیا انہیں اسپیشل ایجوکیشن میں جانا ہے، انہوں نے کہاں جانا ہے. تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو جو ہے حکومت اگر اچھے طور پہ گائیڈ کرے گی، ان کے ساتھ کام کرے گی، فائنینشلی بھی سپورٹ کرے گی، تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا جو اسپیشل بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو سوسائٹی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ بتا دیں کہ یہ کس طرح کی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو یہ کیسے جو ہے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ایکسیپٹینس. پیرنٹس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کمی ہے، دیکھیں کوئی بھی تو پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. تو پہلے تو ہمیں اس چیز کو ماننا ہوگا کہ ہاں
اگر اس کو یہ سپورٹ چاہیے تو چاہیے. اگر ہماری آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تو ہم گلاسز لگاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. تو اگر ہمارے بچے کو کوئی امپیئرمنٹ ہے کسی بھی حوالے سے، نیورولوجیکل امپیئرمنٹ ہے، یا چلنے میں یا پڑھنے میں، یا جیسے ڈسلیکسیا اور وہ سارے ایشوز آ جاتے ہیں، تو اس کو ہم بچے کی نالائکی یا کمزوری نہ سمجھیں، یا اپنے آپ کو سیلف بلیمنگ نہ سٹارٹ کر دیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا ہم سے کوئی ایسی بات ہے. کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر آپ خیال کرتے ہیں، ہمارا تو یہ ہے کہ اگر راستے میں سے بھی آپ کسی کے پتھر اٹھا دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کتنے درجات اور کتنی نیکی اور صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. تو اگر ہم کوئی اس طرح کا بچہ دیکھتے ہیں یا کوئی خاتون دیکھتے ہیں جو کہ مجبور ہے، یا ہم خاتون اور بچوں کی بات کیوں کرتے ہیں، ہم عام انسان کی، تمام ان افراد کی بات کرتے ہیں جو کہ پس رہے ہیں اس معاشرے میں. تو اگر تھوڑی تھوڑی سی ایک ایک قطرہ بھی ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. تو یہاں پر میں کہوں گی کہ سوسائٹی کو اپنی سوچ بدلنے کا اس وقت ٹائم ہے، وہ اپنی سوچ بدلیں اور پازیٹیولی کام کریں، تو یہ بڑی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے. ایسا ہے۔ اچھا میم، یہاں پہ ہمارا جو ایک کوشچن ہے وہ اوور آل میں بچوں کے حوالے سے کرنا چاہوں گی، اور میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پیرنٹنگ پہ تھوڑی سی جو آپ کر دیں، نظر ثانی کر دیں کہ پیرنٹنگ کیا ہے، اور ایسی مطلب ظاہر ہے بہت ساری پیرنٹس کی ایسی عادات ہوتی ہیں یا بہت سارے ایسے بیہیویئرس ہیں جو بچوں کو افیکٹ کرتی ہیں، تو وہ جو ہے کس طرح سے ایک نیگیٹو عادت جو ہے یا ایک ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ اگر پیرنٹنگ صحیح نہیں ہوگی تو بچہ کن کن مشکلات کا سامنا کرے گا. جی رافع، اس طرح سے کہ میں ایک مثال دیتی ہوں. جیسے اگر میرے پاس لیٹس سپوز 100 پیشنٹس آتے ہیں، تو اس میں سے آپ یقین کیجئے کہ جو 90 پلس جو ہے اس میں بچے آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس، جو کہ بیہیویئر ایشو کے ساتھ آ رہے تھے، جو اسپیچ کے ایشو کے ساتھ آ رہے تھے، یا اور ان کی اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آج کل مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم سبھی بہت مصروف ہو گئے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہا. اور وہ جو ایک تربیت ہوتا تھا نا، ایک ورڈ ہوتا ہے تعلیم اور تربیت. ابھی ہم تعلیم پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک تربیت والا چیز ہے نا، وہ اس کا بہت زیادہ فقدان ہے. اور اس کمی کو اگر پورا کر سکیں پیرنٹس تو وہی ان کی آگے بنیاد بن سکتی ہے. اور دوسرا اگر میں یہ کہوں کہ اب جیسے ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں بھی ہیں، اور آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ہمارے لیے شاید وہ ایک سمپل سے کارٹون چل رہا ہو، بٹ اس میں وہ کیا میسج کنوے کیا جا رہا ہے بچوں کو، یا ان ویڈیوز میں کیا میسج دیا جا رہا ہے، تو وہ ہم نہیں جان پاتے. تو اس لیے ایک تو اس پہ گہری نظر رکھنی ہے کہ وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ساتھ اس سے آپ نے ایک دوستی اور ایک ڈسکشن والا معاملہ رکھنا ہے. اسے پوچھنا ہے آج سارا دن کیا ہوا تمہارے ساتھ، تم کیا کرتے رہے، کیا مشکل تھی، کیا نہیں تھی. تو یہ ڈسکشن، اور ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ لائن دینا اور اس کو سیدھا راستہ بتانا، یہ بہت ضروری ہے، جس چیز کا بہت فقدان ہے آج کل. بالکل. اچھا میم، زاویہ انٹرنیشنل کے توسط سے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. جی میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ایک تو اگر ہم دو تین باتیں سمپلی اسلام کی سیکھ لیتے ہیں، جس میں جو مین کی پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی خوش اخلاقی اور آپ کا لوگوں کا خیال رکھنا. تو اپنے ارد گرد والے لوگوں کا خیال کیجئے، ان کی جو بھی چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں اس میں ان کی اگر مدد کریں تاکہ وہ مزید اپنی لائف میں آگے بڑھ جائیں. اور جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، نیگیٹو ریمارکس ہوتے ہیں، یا نیگیٹو آپ کے جو گیسچرز ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں، تو کوشش کریں کہ وہ مت دیں. اور اسی حوالے سے میں اس میں پیرنٹس کو بھی شامل کروں گی، اور میں عام سوسائٹی کو بھی شامل کروں گی کہ آپ دوسروں کا خیال کیجئے جیسے کہ آپ اپنا خیال کرتے ہیں.